बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्योंकि कुछ दिन कबल हमने एक वीडियो दिया था, हमारा टॉपिक उस वक्त था कि जिन, जादू और इंसान। तो उस वक्त हमारा टॉपिक जो है हम उस पर मज़ीद बात नहीं कर पाए, अधूरा रह गया किसी वजह के कारण। तो आज हम फिर से उसी टॉपिक पे बात करने के लिए आपके सामने मौजूद है। हमारे साथ हमारे भाई भी है। तो इनसे मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो हम अपनी सोसाइटीज़ में देखते हैं, हर जगह पे हमें पीर देखने को मिलते हैं, जिनको हम पीर कहते हैं। तो उनका ये दावा है कि हमारे पास इतने जिन हैं, 5 है, 7 है, वट जो भी है। तो वो ये दावा करते हैं कि हमारे पास जिन है, या लोग उनके बारे में बोलते हैं कि फला शख्स के पास इतने जिन है, उसके पास ये ताकत है, वो ताकत है। तो आपसे मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि आप मुझे बताएं कि ये जो मतलब एक आम इंसान जिन कंट्रोल कर लेता है या उनसे फिर काम करवाता है, ये किस तरह से आप इस चीज को देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो असल में बात उस दिन थोड़ी अधूरी रह गई थी, थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से। तो यही इसी पॉइंट पे बात रह गई थी, इसी पे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, और आगे भी इंशाल्लाह मज़ीद इस पे और डिस्कशन करेंगे। तो अभी आपके सवाल का मकसद ये है कि क्या वाकई ही ये क़ुव्वत रखते हैं इनको काबू करने का या कंट्रोल करते हैं। आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जो पीर होते हैं, ये फेक पीर्स होते हैं, ये दावा करते हैं, और ये सिर्फ दावा करते हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इस्लामन अगर हम देखें तो हमें कई सारे हदीस, जो मैंने पिछली बार भी आपको कुछ बताए थे, हालांकि मैंने आपको 2 हदीस बताई थी। असल में उसमें एक हदीस मैंने जो बोली थी, उसमें 2 हदीस मिक्स हो गए थे, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। दोनों सिमिलर हैं, उसमें थोड़ी सी बस इसीलिए वजह से वो मिक्स हो गई थी। जो एक हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस टाइम सुबह की नमाज़ पढ़ रहे होते थे। जब वो हाथ ऊपर करते हैं, उस टाइम शैतान अपने गुट के साथ आते हैं उन पे हमला करने के लिए। तो इसी तरीके से ये दूसरी हदीस है, इस टाइम शाम की नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे थे और शैतान उनकी तरफ आया, एक जिन उनकी तरफ आया नमाज में खलल डालने के लिए। फिर उन्होंने उनको पकड़ा और सुबह ये वाक़या होता है। फिर सुबह अपने सहाबों को बोलते हैं कि ऐसे शाम को कोई जिन खलल डालने आया था, मैं उसको मदीने के पिलर के साथ बांधता और मदीने के बच्चे उनके साथ खेलते, मगर मुझे दुआ याद पड़ी जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की थी कि मुझे आप ऐसी सल्तनत बख्शिए जो आप आज इसके बाद किसी को नहीं देंगे। और वो सिर्फ उनको दी गई। हालांकि उनको सिर्फ जिन्नों पे इख्तियार नहीं था, जो भी मखलूक थी इस दुनिया में, उन हर एक मखलूक पे उनको इख्तियार था। परिंदे, जो भी जानवर भी थे, इंसान भी थे, जिन भी थे, जो भी थे। तो जो मैंने आपको उस टाइम भी बोला था कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको इख्तियार नहीं था, हालांकि पावर थी, रसूलुल्लाह बोलते हैं कि अल्लाह की मदद से मैंने उस पर काबू पा लिया। अल्लाह की मदद से, वहां भी रसूलुल्लाह ने अल्लाह की मदद ली। तो ये कैसे? हम लोग गुमराह हो चुके हैं, ये हमें धोखा दे रहे हैं। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं मैजिक इज एन इल्यूजन, ये बस एक आंखों का धोखा है और कुछ नहीं। ये लोगों को धोखा दे रहे हैं, ये उनको गलत बयानी कर रहे हैं, ये उनको बोल रहे हैं कि जिन, हाँ अगर होंगे भी, अब ऐसा है कि होंगे भी, तो कंट्रोल नहीं इन्होंने किए हुए, ये काम उनके साथ करते हैं। एक माहिदा तय होता है, कंट्रैक्ट तय होता है, इंशाल्लाह उस पर तफसीलन हम बात करेंगे वो होता क्या है, इनको करना भी क्या पड़ता है, और वो एक बहुत गंदी हकीकत है। तो अभी मकसद बात ये है कि इनको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, फिर उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये उनका काम करते हैं और फिर वो जिन उनका काम करते हैं, ये एक दूसरे का काम करते हैं। और वो काम कौन से होते हैं? शैतानी काम। ये इनको देते हैं कोई शैतानी काम, कोई शिरक करने के लिए, ये वापस इनका काम करते हैं किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है, एक बिजनेस के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम देखें तो मुख्तसर मैं बोलूँगा कि अक्सर पीरों के पास जब हम जाते हैं
جب وہ جن حاضر کراتے ہیں کسی میں یا کچھ بھی ایسا مسئلہ، پھر وہ ان کو بولتے ہیں کہ آپ کچھ دے ہمیں، لائک میں بولوں گا چنز کٹ کوکر پور، کچھ نہ کچھ کنفرم وہ بولیں گے. لوگ مطلب ان کو سمجھ ہی نہیں آتا ہے، انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، سنی ہی نہیں اس چیز کو، یہ ہے کیا، یہ بول کیا رہا ہے، کیوں، کس لیے اس کو چاہیے. وہ ان کو بولتا ہے آپ فلانی جنگل میں اس کو چھوڑ دینا. مقصد کیا ہے اس چیز کا؟ یہ کچھ نہیں ہے، یہ بس یہ ہوتا ہے کہ یہ شرک کرا رہے ہیں، ان کو شرک میں ملوث کرا رہے ہیں ان کو. یہ ان کو بولتے ہیں کہ آپ غیر اللہ کے نام پہ اس کو ذبح کرو، یہ اس جن کو بھیڑ چڑھانی ہے. بالکل. اور شرک ان کو سیدھے سیدھے شرک میں دساتے ہیں. اور جو ہم تعویذ کی بھی بات کر لیں، یہ کیا ہوتا ہے، کسی پرچی پہ ہم نے لکھ لیا، چلو مان لیا کہ پورا قرآن ہم نے لکھ لیا. اس میں علماؤں کا رائے ہیں، دو علماؤں کی سائڈ ہیں، رائے ہیں دونوں کی. ایک گٹ بولتا ہے کہ نہیں، اگر قرآن لکھا ہوگا صرف پیور قرآن تو کسی حد تک جائز ہے. دوسرا گٹ بولتا ہے کہ نہیں، یہ کچھ بھی جائز نہیں ہے. اب ہم دونوں اگر سائڈ ملا کے دیکھیں گے، چلو اگر قرآن بھی لکھا ہوگا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان کو غلط یوز کرتے ہیں اس چیز کو، اور لوگوں کا ایمان اس تعویذ پہ چلا جاتا ہے. اگر ان کو تنقید اس چیز کی کرتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھیے، اس کاغذ کی پرچی مت کیا ہوتا ہے، بند اس کو کرتے ہیں، آپ گلے میں لگائیے، اس کو مٹی میں دفنا دیجیے، اس کو جلا دیجیے. کیسا قرآن کے ساتھ ایسا سلوک. وہ تعویذ لے کے یہ انسان مطلب واش روم میں بھی جاتا ہے، غسل خانے میں جاتا ہے، مطلب نہانا ہوتا ہے، مطلب نہانے وہ اس ٹائم بھی اس کو نہیں نکالنے کی اجازت ہوتی اسی کے ساتھ. مطلب اگر ضمیر کسی انسان کے اندر زندہ ہوگا، وہ سیریسلی جائے گا واش روم میں قرآن لے کر، میں اس کو ہاتھ میں قرآن دوں گا، وہ جائے گا نہیں. وہ پرچی میں اس کو بند کر کے دیتے ہیں. ان کو اتنی زیادہ یہ بڑی بات نہیں لگتی، لیکن گناہ وہی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ لے جاتا کس طرف، اس کا آؤٹ کم کیا ہے. حالانکہ میں یہ بھی سوچ رہا تھا، میں لوگوں سے سوال کروں اس چیز کا. ان کو سالوں ہو گئے ان پیروں کے پاس جاتے ہوئے. یہ فیک پیر جو جھوٹے دعوے کرتے ہیں، اللہ کا دامن چھوڑ کر پیروں کے پاس جاتے ہیں، کسی اور سے اپنی حاجت روانی کرتے ہیں. ایک سوال ان سے میں ضرور پوچھنا چاہوں گا، اتنے سال ان کو ہو گئے جاتے ہوئے، آج بھی وہ لوگ اتنے سال بعد جاتے ہیں. اگر وہ ابھی بھی جاتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ پرابلم حل نہیں ہوئی یا کوئی نئی آ گئی. اگر وہ پرابلم سالو کرنے کے لیے اس کے پاس گئے تھے تو پھر کیوں نہیں وہ سالو ہوئی، یا پھر ابھی تک کیوں چل رہی، یا ان کو کیوں ابھی تک جانا پڑ رہا ہے اس چیز کے پاس. یہ ایک ایسا بزنس ہے، یہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے عمر بھر. ان کو لانا ہے آپ کو اپنے پاس، یہ کسی بھی حالت کسی بھی صورت میں آپ کو لائیں گے. اگر ایک نقصان دور کریں گے اپنی جنی طاقت سے، پھر اسی جنی طاقت سے آپ کو پھر سے دوبارہ بلائیں گے واپس، کچھ اور نئے مسئلے کھڑے کر دیں گے. ہم بولتے ہیں ان کو نہیں یہ تو بس، لیکن حقیقت بہت ڈراؤنی ہے. حقیقت بہت زیادہ ڈراؤنی. یہ جنوں کا جو یہ دنیا جو ان کی ہے، یہ الگ ہے ہماری دنیا سے، ہم نہیں دیکھ سکتے. اور جو ان کے ساتھ کام بھی کرتے ہیں نا، ان کو بھی حقیقت معلوم نہیں ہوتی ہے. وہ ان کو بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، ان کو جھوٹے داؤں میں وہ بھی رکھتے ہیں. اب کوئی ہوتا ہے جو اپنا مطلب نکالنے کے لیے کچھ بھی کرتا ہے. اب کوئی ایسا ہوتا ہے جو بے خبر ہوتا ہے اس چیز سے، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ بولتے ہیں نہیں شاید مطلب اچھائی کے لیے یہ اچھا جن ہے یا ایسا کچھ. بٹ نہیں، یہ جو بھی کام ہے گمراہی کا کام ہے، شرک کا کام ہے. یہ انسان کو اس کا ایمان تباہ و برباد کر دیتا ہے. میں آپ کو بولوں گا کہ میں نے آپ کو بولی تھی سورہ بقرہ کی آیت 102. پھر جب اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ یہ اتنا اثر کرے گا کہ جتنا میں چاہوں گا، اللہ باذن اللہ. اس کے بعد وہ بولتے ہیں کہ چلڈرنز آف اسرائیل وہی کرتے تھے، یہ وہی سے بنیاد اس کی نکلی ہے. ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ ایک گھاٹے کا سودا ہے، اور وہ اپنی دنیا یا اپنے ایمان کو یا اپنے آخرت کو بیچ رہے ہیں اس میجک کے لیے. سیدھا سودا. وہ اپنے ایمان کا سودا کرتے تھے اور ان کو یہ چیز معلوم تھی. اور پھر اللہ تعالیٰ لاسٹ میں اس کو فرماتے ہیں کہ یہ کیسی بربادی ان کے لیے لائے گا اگر کاش ان کو معلوم ہوتا. مگر واضح طور پہ میں بولتا ہوں کہ
ہم پورا قرآن ابھی ذکر نہیں کریں گے. قرآن میں بہت ساری دلیلیں ہیں اس چیز کے لیے, حدیثوں میں بہت ساری دلیلیں ہیں, مگر مسئلہ یہ ہے کہ میں ابھی بس اس ایک آیت پہ فوکس کروں گا. اس میں اس کی بنیاد بھی ہے, اوریجن آف میجک سٹارٹ سے لے کر کہاں سے آیا, اور دوسرا اس کے نقصان کیا ہے. تو سکھایا, آپ نے سیکھا, اس کا نقصان اور اس کے اثر کیا ہوتے ہیں وہ بھی اس آیت میں موجود ہیں. اس کا علاج وہ بھی اس آیت میں موجود ہے, اور اینڈ لاسٹ میں ایٹ دا اینڈ اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا جو یہ کرتا ہے وہ بھی اس آیت میں موجود ہے. یہ ایک فل پیکیج ہے. یہ آیت اس کو پوری طرح سے ڈیفائن کرتی ہے. اگر ہم اسی آیت پہ بات کریں گے مجھے لگتا ہے کہ ہم پورے دن اس پہ بات کر سکتے ہیں, بٹ ابھی ہم سٹارٹ ہی کر رہے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ موٹے موٹے الفاظوں میں لوگوں تک بات پہنچے تاکہ وہ جلدی جلدی تھوڑا سمجھے, اور انشاءاللہ پھر ہم تفصیلاً اس پہ بات کریں گے. اس کا ایک ایک ورق ان کے سامنے کھول کے رکھیں گے, پر لوگوں کو ابھی موٹی موٹی انفارمیشن, کچھ موٹی موٹی باتیں پتہ چلنی چاہیے تاکہ ابھی وہ تھوڑا پرہیز کریں کسی چیز سے. یہ ان کی زندگی خراب کر رہے ہیں, ان کی آخرت خراب کر رہے ہیں, ان کا ایمان خراب کر رہے ہیں, اور لوگ خوشی خوشی جا رہے ہیں یہ کرنے کے لیے. میں بولتا ہوں کہ کسی کے اوپر تعویذ کا اثر ہے یا سحر کا اثر ہے, جن کا اثر ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا علاج وہ کہاں جاتے ہیں. میں نے اکثر تعداد میں لوگوں کو دیکھا ہے جس نے وہ کیا ہوتا ہے نا اسی کے پاس واپس جاتے ہیں, اور پھر جب وہ ان کا علاج کرتے ہیں اس کو پتہ لگتا ہے کہ ارے یہ تو میں نہیں کیا. اب اس کو کیا کرنا ہے, اس کو بھی رفاقت پہنچانی ہے. وہ تھوڑے ٹائم کے لیے اس کو بولتے ہیں نہیں, وہ اپنی وہ روک دیتا ہے اس چیز کو. وہ بولتے ہیں وہ بس کمال کر دیا اسپیکر. پھر جب وہ دوسرا شخص آتا ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے, مطلب وہ ٹھیک ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, احمد وہ بولے گا وہ بھی میرے پاس آ رہے, وہ اس کو بولتا ہے کہ نہیں اب دیکھ اس پہ کچھ اور ٹرائی کرتے ہیں, پھر وہ پھر سے نقصان پہنچاتے ہیں. یہ سلسلہ ایسے چلتا رہتا ہے. یہ 24 آورس ایک مطلب ایسا ایک سرکل ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ اس کو نقصان پہنچائے گا, یہ اس کو پہنچائے گا, وہ جن اس کا ایمان خراب کرے گا, یہ پیر اس کا کرے گا. ایسی یہ سرکل چلتا چلتا جائے گا, اور لاسٹ میں ایٹ دن سارے کے سارے جہنم ہیں. وہ جو مطلب لوگ کسی چیز سے متاثر ہوتے ہیں, یہ جن کا مسئلہ ہوتا ہے یا سحر ہوتا ہے یا جادو وغیرہ جو بھی چیزیں یہ ہوتی ہیں, وہ جو لوگ متاثر ہوتے ہیں یا ہوئے ہیں یا ہوں گے آگے, تو چونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے, وہ اپنی کم علمی کو لے کر کسی کے پاس بھی جاتے ہیں. صحیح چونکہ وہ اس چیز میں پسے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو کوئی راستہ نہیں پتہ ہوتی, تو ان کو جو ملتا ہے وہ اس کے پاس جاتے ہیں. یہ سچ بات ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ میں نے پہلے ہی ذکر کیا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اکثر جو اس کے عامل بیٹھے ہیں وہ میرے حساب سے جو کام کر رہے ہیں نہ تو وہ قرآن سے ثابت ہے نہ کسی حدیث سے ثابت ہے, یعنی کہ وہ بالکل اسلام کے برعکس کام کر رہے ہیں. صحیح بات ہے. شیطان سے مدد لے کے پھر وہ انسانوں کی چاہے مدد کرے ان کی, چاہے بربادی کرے ان کی, صحیح. تو اس طرح کرتے ہیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ جو مرض میں ہوتے ہیں, جو ان کے پاس چلے جاتے ہیں, تو شریعت کی طرف سے یا اگر میں بولوں کہ اسلام کی طرف سے ان کے اوپر کیا مطلب اسلام کیا کہتا ہے ان کے بارے میں کہ جو اس طرح کے نجومیوں کے پاس چلے جائے. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں اگر مجھے کوئی تکلیف ہے تو میں کسی نجومی کے پاس جاتا ہوں اپنی تکلیف یا کوئی کام کرانے کے لیے. تو اسلام کا کیا کہنا ہے ان لوگوں کے بارے میں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, مطلب بہت انٹرسٹنگ بات ہے. پہلے تو ان لوگوں کے لیے جو جاتے ہیں ان کے پاس اپنی پرابلمز کا حل ڈھونڈنے کے لیے, میں مطلب ایک سمپل سی بات بولوں گا کہ کوئی کسی جن کے مرض سے, جنی مرض سے گزر رہا ہے, کوئی کسی سحر سے گزر رہا ہے. اب اس پہ کسی سحر کا اثر ہوا ہے, اس کا مطلب وہ گزر رہا ہے کسی تکلیف سے. میں اس کو زہر کے ساتھ کمپیئر کروں گا. اب اس نے زہر کھایا, اس کا اثر ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس نے زہر کھا لیا ہے. میں یہ بولتا ہوں کہ اگر وہ اس پیر کے پاس جائے گا تو سمپل سی بات ہے, وہ زہر کا علاج زہر سے کر رہا ہے, اور زہر کا علاج زہر سے نہیں ہوگا.
اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. ہاں اب اویلیبل نہیں ہے یہاں پہ, یہ ہماری بدقسمتی ہے. مجھے لگتا ہے ہمارے مطلب علماء نے, پتہ نہیں مجھے کبھی یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اس علم کو آگے کیوں نہیں لایا گیا. آج یہاں پہ ہم شکایت کر رہے ہیں کہ فیک پیئرز ہیں, یہ جنی پیئرز ہیں, یہ ہمارے معاشرے کو خراب کر رہے ہیں, نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ نے کیوں نہیں لوگوں کو ٹرین کیا اس چیز کے لیے؟ قرآن اور صحیح حدیثوں کے اس بنیاد پر آپ نے ان کو سکھایا یہ چیز. لوگ نہیں جاتے نا فیک پیئرز کے پاس, ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے. اب یہ ہے ہم نے ان کو آپشن ہی کوئی نہیں دیا تو جائیں گے کہاں پہ؟ اب بات یہ ہے لوگوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اب ہم نہیں چڑھائیں گے کہ نہیں یہ علماؤں کی یا یہ ہماری یہی غلطی ہے. اگر پھر بھی ہم بولتے ہیں کہ لوگوں کو علم نہیں اس چیز کا, اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. انسان اگر وہاں جاتا ہے تو سیدھے واضح طور پہ یہ بات سامنے آ جاتی کہ یہ غلط کر رہا ہے, لیکن ہم وہ مجبور میں بولتے کہ نہیں کوئی آپشن نہیں ہے. اب میں پہلے بولوں گا سمپل سا مطلب علاج, اسی کے ساتھ اس میں آئے گا کہ بات کیا ہے, کیوں نہیں ہوتا. باغ دوڑ کرنے کی کسی کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. علاج اس کے اپنے پاس ہیں, اپنے گھر پہ ہیں, جس پہ دھول چڑھے ہوئے ہیں, جو کئی سالوں سے شیلف میں رکھا ہوا ہے, اس چیز کو چھوڑ کر یہ لوگ بھاگ رہے ہیں. اس میں آیات ہے شاید, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَنَزِّلُ قُرْآنُ مَا هُوَ فِي الشِّفَاءِ لِلْمُؤْمِنِينَ, ایسی آیات ہے, مجھے ابھی اچھی طرح سے یاد نہیں ہے. آیات کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے قرآن نازل کیا مومنوں کے لیے شفا. اور جب اس کی تفسیر پڑھتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے, ان شارٹ اس میں شفا کا مطلب یہ بتایا گیا کہ یہ دوا والی شفا ہے. قرآن میں ہم نے شفا رکھی ہے. یہ شفا الفاظ بہت جگہ یوز ہوا ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ہنی ہے, شہد ہے, اس کو ہم نے شفا بن کے آپ کے لیے بھیجا. اس میں شفا ہے, یہ وہی دوا والی شفا ہے. اس قرآن میں شفا بھی ہے. یہ مطلب فل, ہمیں کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں یہ گارنٹی دیتا ہوں, ابھی میں اس چیز کا کھلے عام دعویٰ کر رہا ہوں کہ قرآن کے بغیر اس چیز کا کوئی بھی علاج نہیں ہے. دنیا میں کوئی بھی طاقت اس چیز کا علاج نہیں کر سکتی. کوئی کتنے بھی دعوے کریں, جو کچھ بھی بولیں, اس چیز کا علاج قرآن کے بغیر نہیں ہوگا. اب جو لوگ لیک آف انفارمیشن کی وجہ سے جا رہے ہیں, ان کو نہیں پتا, تو ان سے میں بس اتنی سی ہی بات بولوں گا کہ وہ اپنے ایمان کا جنازہ اٹھا رہے ہیں. کیونکہ مصیبت کوئی آتی ہے, اپنے رب کے پاس جاؤ, سجدے میں گر جاؤ, ایک آنسو کا قطرہ گرے گا, مطلب وہیں پہ آسمان سے مددیں آئی, صرف نماز کی 2 رکعتیں پڑھ کر. مگر ہم کیا ہیں, نہیں بھاگ دوڑ کرتے ہیں, کوئی ہے کوئی بچاؤ, وہ اس کے ایمان کا جنازہ اٹھا رہے, اس کا ایمان ہی خراب کر رہے. ہم شریک ٹھہرا رہے ہیں اور وہ کھلے عام شرک پھیلا رہے ہیں, وہ کرا رہے ہیں لوگوں کو شرک. اور لوگ اس چیز میں ان کو پڑی نہیں اس چیز کی. لوگ بیچارے اس کی وجہ سے مر رہے ہیں, ان کے خاندان تباہ ہو رہے ہیں, لڑکیاں برباد ہو رہی ہیں, کسی کو پڑی نہیں اس چیز کے بارے میں. یہ ایک بہت زیادہ بڑا سوشل ایشو ہے. حالانکہ مجھے نہیں لگتا, میں نے شاید نہیں ابھی تک پڑھا ہے کہ قانوناً اس کے لیے کوئی قانون ہے, ایکٹ ہے یا ایسا کچھ. مجھے لگتا ہے کہ قانون میں اس کے لیے ہونا چاہیے. اب ان کو شاید ریپرزینٹ نہیں کسی نے کیا اس طریقے سے. اس میں لوگوں کے قتل کیے جاتے ہیں, لیکن پتہ ہی نہیں ہے کسی کو. ان کو کسی عجیب مرض, مطلب ایسے نقصان پہنچائے جاتے ہیں جو جان لیوا ہے. مطلب قانون میں اس کا ہے کہ کوئی سامنے سے آیا, اس نے تھپڑ مار دیا یا دور سے ڈرا دیا یا کچھ بھی, اس پہ لگ جائے گا اٹیمپٹ ٹو مرڈر, یا اس نے حملہ کرنے کی کوشش کی. یہ تو کھلے عام قتل کر رہے ہیں. اس پہ کوئی قانون نہیں, اس پہ کوئی ایکشن نہیں, ثبوت نہیں ہے. مطلب کس طریقے کا ثبوت آپ کو چاہیے؟ کہ یہ کھلا ہے, کھلے عام ہے, لیکن لوگ بھاگ رہے ہیں. وہ حقیقت کا سامنا نہیں کر پا رہے. کیوں؟ کیونکہ گمراہ ہو چکے ہیں.
ان اللہ کے اوپر بھروسہ ہی ختم ہو گیا. اگر قرآن پہ ذرا سا بھی بھروسہ ہوتا، بس ایک پہلا سورہ قرآن کا الحمد بس کافی تھا. صحابوں نے دم کیا ہے اس چیز سے الحمد پڑھ کے، اور اس میں اثر تھا. آپ بسم اللہ سے بھی کسی کو ٹھیک کرا سکتے ہو. مگر بات ہے ہاں لیک آف انفارمیشن، لوگوں تک اچھی طریقے سے اس چیز کی انفارمیشن نہیں پہنچی. میں لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ مت جائیے کسی کے پاس، کوئی تکلیف ہے اپنے رب کے پاس جائیے، قرآن کھولیے، اس میں جو کچھ آپ کو آتا ہوگا پڑھنا اس مریض کے اوپر پڑھیے. اللہ کی قسم، اللہ کے فضل و کرم سے اس کو شفا ہو جائے گی. اب مرض ایسا ہوتا ہے کہ وہ دن بھی لگاتے ہیں، سیکنڈ بھی لگاتے ہیں. اب نہیں کہ ایک ہی ٹائم پہ ایک ہی سیکنڈ میں ٹھیک ہو جائے گا، یہ آپ کی محنت تک ہے. نہیں، اصل میں مجھے لگتا ہے کہ ایک تو یہ کہیں گے کہ لوگوں کے پاس علم نہیں ہے اس چیز کا، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہم کچھ وعدے اپنے بھول گئے ہیں، اور وہ وعدے تو بچپن سے ہم نے کیے ہیں. مطلب ایک ایگریمنٹ ہم نے اپنے رب سے مطلب کیا ہے. جو بھی مسلمان پیدا ہوا تو جب اس کو مدرسے میں بھیجا جاتا ہے پڑھائی کے لیے، میں نے اپنے ٹائم پہ دیکھا جب ہم مدرسے میں جاتے تھے تو وہاں پہ دو کامن چیزیں پڑھنے کو ملتی تھی، ایمان مفصل اور ایمان مجمل. اور اس کے آخری الفاظ یہ ہے کہ والقدر خیرہ و شرہ، یعنی کہ ہم مطلب انسان وہاں پہ ایک ایگریمنٹ سائن کر رہا ہے اپنے مالک سے کہ مجھے ان چیزوں پہ ایمان ہے، میں ایکسیپٹ کرتا ہوں ان چیزوں کو. اور اس میں دو چیزیں یہ بھی آتی ہے کہ والقدر خیرہ و شرہ، یعنی کہ چاہے خیر ہوگا چاہے شر ہوگا کہ اللہ کی طرف سے ہوگا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم جب شر کے شکار ہوتے ہیں تو اوبویسلی جب ہم نے یہ ایگریمنٹ ان سے کیا ہے، تسلیم کیا ہے کہ یہ شر کس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، تو ہٹانے والا بھی کون وہی ہوگا نا، اوبویسلی وہی اللہ. اور دوسرا ایک وعدہ جو مجھے لگتا ہے کہ ہر دن 5 مرتبہ کرتے ہیں، 5 نمازیں جو دن کی ہوتی ہے اس میں ہم بہت بڑا ایک دعویٰ کرتے ہیں اور ایک ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں. چونکہ ہر نماز میں پہلے ہم الحمد پڑھتے ہیں، اور الحمد کے الفاظ یہ ہے کہ یہ انسان اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صحیح بات، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں. مگر یہ جھوٹا ایگریمنٹ ہم دن میں 5 مرتبہ اپنے رب سے تسلی دے رہے اپنے دل کو بس، اور کچھ نہیں. تو دوسری طرف سے اگر دیکھا جائے ہم کتنوں سے مدد مانگتے ہیں، سب کے پاس جاتے ہیں. بات یہی ہے کہ یہ سچ بات آپ نے بولی، حالانکہ جو میں آپ کو بول رہا تھا نا کہ اس کے ریلیٹڈ، جادو کے ریلیٹڈ 102 نمبر جو آیا اس میں یہی ہے، وہ اثر اتنا ہی کرے گی اللہ باذن اللہ، جتنا میں چاہوں گا. اس کو نقصان پہنچانا ہوگا ٹھیک ہے نا، اللہ باذن اللہ اتنا ہی پہنچائے گا. مگر بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ پہ اس طریقے سے آزمائش آئی، اس نے آپ پہ یہ اثرات کیے، اثرات ہوئے. وہ کس لیے تھا کہ آپ جائیں گے کہاں، مدد کس سے مانگیں گے؟ آپ شرک کریں گے یا آپ اللہ کی طرف سے زیادہ رجوع کریں گے اور ان سے زیادہ مدد مانگیں گے؟ یہ شاید موقع دے رہا ہے آپ کو تکلیفوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کہ یہ بندہ کتنا میرے قریب آئے گا. جو حالانکہ اکثر میں یہ بات بولتا ہوں ہر جگہ کہ جو مصیبت میں ہوتے ہیں انسان، جو تکلیفوں میں ہوتے ہیں، وہ زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، کیونکہ ہر سانس میں ان کو نکلتا ہے واہ خدا ہے، واہ خدا ہے. وہ بس اللہ اللہ بس یہی بولتے رہتے ہیں، وہ کیا کرو، وہ کیا خدا ہے، وہ یہ سب. بٹ آسائش، ہم آسائش کی طرف مائل ہوتے ہیں نا لوگوں کے، ہائے اس کے پاس آسائش ہے، گاڑیاں ہیں، دنیا ہے. بٹ مجھے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ بدقسمت انسان نہیں ہوگا اس دنیا میں، کیونکہ وہ اپنے آرام میں اتنا مگن ہوتا ہے اس کو شاید ہی اپنا رب یاد آتا ہے. تو آزمائشیں ٹھیک ہیں، مگر آزمائشیں تب ٹھیک ہیں جب وہ آپ کو اللہ کی طرف لے جائے، نہ کہ اللہ سے دور کرے. اگر وہ دور کریں اس کا مطلب کہ یہ آپ کی گناہوں کی سزا ہے، اور اگر گناہوں کی سزا مل رہی ہے تو اس کا مطلب کہ آپ واپس رجوع کریں اللہ کی طرف، ان سے معافی مانگیں، اور آپ دیکھیے یہ تکلیف دور ہوگی. اور ہوگی کیوں نہیں ہوگی، کیونکہ دینے والا اگر وہ ہے تو واپس اٹھانے والا